السلام علیکم۔ आओ एक सूरत की तर्जुमा में करके बात ख़त्म कर दूं। अल्लाह तबारक व तआला उस सूरत को सूरह तकासुर के नाम से हम लोग जानते हैं, और हाफिज जी मगरिब की नमाज में, इशा की नमाज में अक्सर पढ़ते होंगे। बहुत सारे लोगों को ये सूरत याद भी है कि नहीं? अल्लाह तकासुर याद है? कितने लोगों को याद है? आपको? माशाअल्लाह। और किसी को याद है? नहीं। याद रखो, जिसके दिल में अगर कुरान नहीं है तो वो दिल अंधेरा है बिल्कुल। कुरान की कुछ ना कुछ सूरत तो सबको याद होनी चाहिए। हम लोग पढ़ लेते हैं, माना और मफहूम पर गौर नहीं करते। कुरान की सूरत पर अच्छे अंदाज में आप अमल कीजिए, इंशाअल्लाह फिर कभी मिला मौका तो इसी सूरत पर एक आध घंटे की तकरीर होगी। अभी तर्जुमा करके बात ख़त्म कर देते। अल्लाह कहता है अलहाकुमुत तकासुर, तुमको बहुत ज़्यादा कमाने की ख्वाहिश ने हलाकत में डाल दिया है। गौर से सुनिए कि अल्लाह ताला कह क्या रहा है। अलहाकुमुत तकासुर, तुमको बहुत ज़्यादा माल की लालच ने हलाक कर दिया है। आज हर आदमी को दुनिया की कामयाबी चाहिए, हर आदमी। शुएब, सिर्फ माथा डोलाने से काम नहीं चलेगा। शुएब माथा इतना डोला रहा है कि लगता है कि सबसे ज़्यादा तकरीर वही समझ रहा है। हम फिर पूछ देंगे लास्ट में एगो बात। अलहाकुमुत तकासुर, बहुत ज़्यादा की ख्वाहिश ने, बहुत ज़्यादा में मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं। माल की भी ज़्यादती हो सकती है, उम्र की भी ज़्यादती हो सकती है कि नहीं? सेहत की भी ज़्यादती हो सकती है, शोहरत की भी ज़्यादती हो सकती है। किसी भी चीज़ की ज़्यादती अगर ज़्यादा हो जाए तो ये इंसान को हलाकत की तरफ, कोई भी चीज़ अगर ज़्यादा हो जाए तो समझो कि वो तुम्हारे लिए नुकसान दे। अलहाकुमुत तकासुर हत्ता ज़ुरतुमुल मक़ाबिर, कहा कि बहुत ज़्यादा की लालच और ख्वाहिश ने तुमको हलाक कर दिया। इतनी बात तो अल्लाह ने कह दिया, और उसके फौरन बाद अल्लाह ने क्या कह दिया? हत्ता ज़ुरतुमुल मक़ाबिर, यहाँ तक कि तुम कब्र के पास पहुँच गए। यहाँ से उठाया और यहाँ ले जाके डाल दिया, और बीच में जो बात है अल्लाह ने वो बताया ही नहीं, बताया ही नहीं। ज़रा गौर कीजिए इस पर, वो कौन सी चीज़ है? अलहाकुमुत तकासुर, तुमको बहुत ज़्यादा कमाने की, बहुत ज़्यादा माल की, बहुत ज़्यादा शोहरत की, बहुत ज़्यादा इज़्ज़त की ख्वाहिश ने हलाक कर दिया। अल्लाह की इबादत से, अल्लाह की इबादत से तुमको हलाक रोक दिया। बहुत ज़्यादा की ख्वाहिश ने तुमको क़यामत की याद से रोक दिया। बहुत ज़्यादा की ख्वाहिश ने तुमको क़यामत में अल्लाह के सामने खड़े होने से रोक दिया, गफलत में डाल दिया। अलहाकुमुत तकासुर हत्ता ज़ुरतुमुल मक़ाबिर, यहाँ तक कि तुम कब्र के पास पहुँच गए। और आज देखिए, आज दौलत के पीछे पड़ के इसने अल्लाह को भुला दिया। अजान हो रही है, हो रहे, औलाद की मोहब्बत में, दौलत की मोहब्बत में, दुनियादारी की मोहब्बत में बर्बाद हो रहा है तो होने दो, ये बर्बाद नहीं होनी चाहिए। अल्लाह ने क्या फरमाया सूरे मुनाफिकून के अंदर? या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुल्हिकुम अम्वालुकुम वला औलादुकुम अन ज़िक्रिल्लाह। ऐ ईमान वालो, कहीं तुम्हारा माल और तुम्हारी औलाद कहीं तुमको अल्लाह के याद से गाफिल न कर दे। और आज वही हुआ, हमारी औलाद, मेरा माल अल्लाह की याद से हमको गाफिल कर दिया। इतना ना गाफिल कर दिया, इतना ना गाफिल कर दिया कि हमको अपने उम्र का कोई अंदाज़ा ही नहीं रहा। अब हम कमज़ोर हो गए। हत्ता ज़ुरतुमुल मक़ाबिर, यहाँ तक कि हम कब्र के पास पहुँचे। बस हो गया, इतना मस्त हो गया दुनिया कमाने में। 18 कैसे पार किया, 20 कैसे पार किया, 30 कैसे पार किया, 40 कैसे पार किया, और फिर उसके बाद जब 50 में दाखिल हो गया, कमज़ोरियाँ आनी शुरू हो गई। इसीलिए कहा गया है कि कर जवानी में खुदा की इबादत तू। शायर कहता है, कर खुदा की इबादत जवानी में तू, कल बुढ़ापा तेरे सर पे आ जाएगा। कर खुदा की इबादत जवानी में तू,
کل بڑھاپا تیرے سر پہ آ جائے گا، طاقت دست تو پا ختم ہو جائے گی، دست مانے ہاتھ، پا مانے پا، طاقت دست تو پا ختم ہو جائے گی، پھر عبادت کی کوئی بھروسہ نہیں۔ جب تم نے جوانی میں اللہ کی عبادت نہیں کی، کل بوڑھے ہو جاؤ گے، پتہ نہیں تم صحت مند رہو گے بھی کہ نہیں رہو گے۔ اسی لیے جوانی میں اللہ کی عبادت کیا کرو، کیونکہ جوانی کی عبادت اللہ کو بہت زیادہ پسند ہے، بہت زیادہ پسند ہے۔ یاد ہے ایک بات حدیث میں آتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن عرش الہی میں جو 7 لوگوں کو جگہ دی جائے گی، اس میں ایک نوجوان ہوگا، شاب نشا فی عبادت اللہ، جس کی جوانی اللہ کی عبادت میں گزری ہوگی۔ ذرا نوجوان سوچے کہ ہماری جوانی کہاں گزر رہی ہے۔ اور دوسرا وہ آدمی ہوگا ذکر اللہ خالیا ففاضت عیناہ، ایک ایسا نوجوان جو تنہائی میں بیٹھ کر اللہ کے سامنے روتا ہوگا۔ کبھی ایسا دماغ میں بات آئی ہے کہ ہم اپنے گناہ کو یاد کر اللہ کے سامنے روئیں، اللہ کے سامنے کہیں کہ اللہ بھول چک میں نے کر دیا، غلطی ہم سے ہو گئی، معاف کر دے، اب کے بعد نہیں کریں گے، توبہ میں نے کر دیا؟ کبھی ایسی دماغ میں بات آئی؟ کہا کہ جو آدمی اللہ کے عذاب کو یاد کر کے، قیامت کے عذاب کو یاد کر کے، قبر کو یاد کر کے اگر رو دیتا ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا تو ایسے آنکھ سے نکلنے والے اس آنسو کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی جہنم کی آگ کو اس کے اوپر ٹھنڈی کر دیتا ہے۔ جہنم کی آگ اس آنکھ کو نہیں جلا پائے گی جس آنکھ نے اللہ کے عذاب کے ڈر سے رو دیا۔ جوانی میں اللہ کی عبادت کرو، صحت کو غنیمت سمجھو۔ اللہ کہتا ہے حتی زرتم المقابر، لوگ دنیا کماتے کماتے کہاں پہنچ جاتے ہیں؟ قبر کے پاس پہنچ جاتے ہیں۔ ارے دنیا تم نے کس کے لیے کمایا؟ اپنے لیے؟ جس سے پوچھتے ہیں بھائی 40 سال 50 سال کی عمر میں وہ گھر بنانا شروع کرتا ہے نا، پوچھئے وہ کس کے لیے، کتنا دن اس گھر میں رہے گا؟ وہ کس کے لیے بناتا ہے؟ بال بچہ ہے مولوی صاحب، اسی کے لیے بنا دیتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ گھر تم اپنے لیے نہیں بنا رہے ہو، یہ گھر اپنے لیے نہیں دوسرے کے لیے بنا رہے ہو، اور دوسرا جب یہ پرانا ہو جائے گا تو وہ دوسرے کے لیے بنائے گا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اے صحابہ بتاؤ کہ تم میں سے کون ایسا آدمی ہوگا جو اپنا مال چھوڑ کر دوسرے کے مال کی حفاظت کرے گا؟ صحابہ نے کہا کہ اللہ کے نبی کون ایسا بے وقوف ہوگا جو اپنا مال چھوڑ دے گا اور اپنے مال کو چھوڑ کر دوسرے کی مال کی حفاظت کرے گا؟ کہا کہ ہاں، کہ تم جس مال کی حفاظت کر رہے ہو یہ مال تمہارے نہیں، یہ تمہارے بال بچوں کے ہیں اور آنے والے لوگوں کے ہیں۔ یاد رکھتے ہو جب تم دنیا سے جاتے ہو تمہارے ساتھ کچھ بھی نہیں جاتا۔ ارے جب کچھ جاتا ہی نہیں ہے تو کاہے لا اتنا ہم پیچھے پڑیں گے؟ جو چیز جاتا ہے وہی اسی کے پیچھے ہم پڑیں۔ تو پوچھو علماء کرام سے کہ کیا جاتا ہے، لوگوں کے ساتھ کیا جاتا ہے؟ کہا کہ اس کے رشتہ دار بھی جاتے ہیں، اس کے اعمال بھی جاتے ہیں، لیکن رشتہ دار واپس آ جاتا ہے، مال اس کے واپس آ جاتے ہیں، اس کا عمل اس کے ساتھ جاتا ہے۔ جو اپنے ہوتے ہیں، اتنا اچھا گھر بنایا، 5 گھنٹہ سے زیادہ لاش کو گھر میں نہیں رہنے دیتا، نہلا سنا کر پھر فوراً رخصت کر دیتا ہے، ایسی جگہ پہنچا دیا، وہاں پر اپنے رشتہ دار ہاتھ جھاڑ دیتے ہیں، ہاتھ جھاڑ دیا، وہاں پہ مٹی ڈالنے کے بعد کا بھیا جو ڈالنا تھا میں نے ڈال دیا، اب تم جانو تمہارا کام جانے، وہاں سے تمہارا عمل تمہارے ساتھ ہوتا ہے۔ تم نے اگر اچھا عمل کیا ہے قبر تمہارے لیے کشادہ ہو جاتی ہے، قبر استقبال کرتی ہے، اور اگر تم نے دنیا ہی میں اپنا سب کچھ برباد کر دیا، بال بچوں کے پیچھے دین بھی برباد کرتے گئے، دنیا بھی برباد کرتے گئے، اور کیا ملا تم کو؟ کچھ نہیں۔ اسی لیے حتی زرتم المقابر، تم قبر کے پاس پہنچ جاتے ہو، اس سے پہلے تیاری ہونی چاہیے۔ اللہ کہتا ہے الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر کلا سوف تعلمون، ان قریب تم جان لو گے اس بات کو، ہاں جان لو گے۔ اللہ کہتا ہے ان قریب تم جان لو، کلا سوف تعلمون، اور پھر کہہ رہا ثم کلا سوف تعلمون، اور ایک بار اور سن لو، پھر کہہ رہا ہے اللہ ان قریب تم جان لو گے۔ کتنی بڑی وارننگ ہے پتہ ہے، 2 بار کہہ دیا کلا سوف تعلمون، ان قریب تم جان لو گے، پھر کہہ رہا ثم کلا سوف تعلمون، پھر ان قریب تم جان لو، اور پھر اس کے بعد کہہ رہا ہے ثم کلا سوف تعلمون کلا لو تعلمون علم الیقین، علم یقین سے جان لو گے، یقین کے ساتھ تم جان لو گے کہ ایسا ہو کے رہے گا۔ اللہ غلط نہیں کہہ رہا ہے، انک لا تخلف المیعاد، اللہ اپنی بات سے پیچھے نہیں ہٹتا۔
علم یقین سے جان لو. ہاں کلا لو تعلمون علم الیقین لترون الجحیم ثم لتسألن ثم لترونها عین الیقین. پھر اللہ نے کہا کہ جہنم جب تمہارے سامنے آئے گی عین یقین سے تم جان لو. پہلے کہا علم یقین اور پھر اس کے بعد کہا اللہ عین یقین. علم یقین اور عین یقین میں فرق ہے. علم یقین ہم نے خانہ کعبہ کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے؟ نہیں دیکھا. ہم نے خانہ کعبہ کو ڈائریکٹ نہیں دیکھا ہے. جو کچھ میں نے دیکھا تصویر میں دیکھا ہے یہ علم یقین ہے. علم یقین ہے. ہمارے علم میں ہے کہ خانہ کعبہ ہے جس کو ہم تصور میں دیکھ رہے ہیں, تصویر میں دیکھ رہے ہیں. عین یقین کب ہوتا ہے؟ جب ہم خانہ کعبہ دیکھنے کے لیے سعودیہ پہنچ جاتے ہیں اور سعودیہ میں جب اپنی آنکھوں کے سامنے میں جب ہم خانہ کعبہ دیکھتے ہیں تو یہ عین یقین ہے. آنکھ سے دیکھ لینا, آنکھ سے دیکھ لینا. اللہ نے دونوں باتیں بیان کی, علم یقین بھی اور عین یقین بھی. اور پھر فرمایا ثم لتسألن یومئذ عن النعیم. اس آیت کی تفسیر میں کم سے کم 1 گھنٹہ تو لگے گا ہی. اس بات کو میں یہیں چھوڑ دیتا ہوں, ترجمہ بیان کر دیتا ہوں. اللہ نے کہا ثم لتسألن یومئذ عن النعیم. اور پھر ایک بات یاد رکھو کہ اللہ نے جو نعمت تم کو دی ہے, اب نعمت میں صرف پیسے نہیں ہیں, نعمت میں صرف زمین ہی نہیں ہے. اللہ کی نعمت 2 آنکھ بھی ہے, اللہ کی نعمت 2 کان بھی ہے, اللہ کی نعمت 2 ہاتھ بھی ہے, اللہ کی نعمت صحت بھی ہے, تندرستی بھی ہے کہ نہیں ہے. یہ ساری نعمتیں ہیں اللہ کی. جو اللہ نے تمہیں دیا ہے یہ نعمت ہے کہ نہیں؟ یہ سب کچھ نعمت ہے جو اللہ نے. اگر آنکھ نہیں دیتا تم کیسے دیکھتے؟ کان نہیں دیتا تم کیسے سنتے؟ ہاں تمہاری صحت اچھی نہیں ہوتی تم کیسے دنیا میں رہتے؟ یہ اللہ کی نعمت ہے. اللہ کہتا ہے ثم لتسألن یومئذ عن النعیم. اے لوگو ذرا غور سے اس بات کو سنو کہ اللہ نے جو نعمت تم کو دیا ہے اس نعمت کے بارے میں قیامت میں اللہ تعالیٰ تم سے سوال کرے گا. بعض چیزوں کے بارے میں اللہ نے بتلایا ہے, نام لے کر کے ہم پوچھیں گے. اللہ بعض چیزوں کے بارے میں, جیسے وعدہ کے بارے میں اللہ نے کہا ان العہد کان مسئولا, وعدہ کے بارے میں ہم پوچھیں گے. یہاں بھی اللہ نے کہا کہ نعمت کے بارے میں ہم پوچھیں گے. جب اللہ پوچھ دے کہ میں نے تم کو 2 آنکھیں دی تھی, صحیح استعمال کیا کہ نہیں؟ میں نے تم کو 2 پاؤں دیا تھا, صحیح استعمال کیا کہ نہیں؟ میں نے تم کو صحت دی تھی, صحیح استعمال کیا کہ نہیں؟ میں نے تم کو مال دیا تھا, دولت دیے تھے, تم نے صحیح استعمال کیا کہ نہیں؟ میں نے جوانی دی تھی, صحیح سے استعمال کیا کہ نہیں؟ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم. میں نے جو نعمت تم کو دی تھی دنیا کے اندر اس نعمت کا صحیح استعمال ہوا کہ نہیں ہوا, ہم اس نعمت کے بارے میں پوچھیں گے. اس میں ایک شان نزول بھی ہے, پھر انشاءاللہ تعالیٰ کبھی ہم بیان کریں گے. اللہ تعالیٰ سے ہماری دعا ہے کہ اللہ ہم تمام لوگوں کو نیک سمجھ کی توفیق عطا فرمائے اور پروردگار عالم ایک سچا اور پکا مسلمان بن کر اللہ ہم لوگوں کو جینے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ جو خرابیاں اور جو برائیاں ہمارے گھروں میں ہماری سماج میں آ گئی ہے اللہ سب کو مل جل کر ختم کرنے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے. اللہ ہماری بچیوں کو بھی نیک بنائے, اللہ ہمارے بچوں کو بھی نیک بنائے, اللہ ہمارے نوجوانوں کی بھی اللہ تعالیٰ اصلاح فرمائے. پروردگار عالم آج تیرا گھر سامنے ہے, سامنے گھر ہے. ایک بات میں کہہ کے جا رہا ہوں, مسجد کا راستہ ہے سامنے. یہاں سے سامنے آنے کے بعد جب حاجی صاحب کے دروازہ پر پہنچتے ہیں تو کھڑے ہونے کے بعد ڈائریکٹ مسجد کی سیڑھی نظر آتی ہے. راستہ بڑا پیچیدہ ہے. راستے کے لیے میں گزارش کروں گا یہاں کے حساس لوگوں سے, جو لوگ گاؤں کے حساس لوگ ہیں, جو سیاست سے جڑے ہوئے ہیں, ارے اس میں کم سے کم ودھایکوں سے یا کوئی اگر فنڈ ہو اگر مکھیا وغیرہ کے پاس, ان لوگوں سے مل کر کے اگر مکھیا جی میری بات اگر سن رہے ہوں گے تو وہ بھی سنیں. کم سے کم مسجد کے اس راستے پر غور کرنے کی کوشش کرنی چاہیے, کیونکہ اللہ تعالیٰ کے گھر تک پہنچنے کا راستہ وہ جنت کی کیاریوں میں سے ایک کیاری ہے, جنت کے کیاریوں میں سے ایک کیاری ہے. اور راستہ بڑا پیچیدہ راستہ ہے. راستے کے لیے تھوڑے آپ لوگ کوشش کیجئے, اپنے جس کو آپ نے ووٹ دیا ایسے لوگوں کو پکڑیے اور کہیے کہ یہ راستہ کم از کم بنوائیے آپ. مجھے امید ہے کہ اس کا ثواب آپ کو بھی ملے گا, بنانے والے کو بھی ملے گا. اللہ تعالی ہم لوگوں کو نیک اور صالح بنائے, نیک اور صالح لوگوں کے ساتھ اللہ تعالی قیامت میں حشر فرمائے. دوستو یہ ویڈیو آپ کو ضرور پسند آیا ہوگا. یہ ویڈیو اگر پسند آیا ہے تو چینل کو سبسکرائب کر لیں, ویڈیو کو لائک کریں, ایک دوسرے کو شیئر ضرور